बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपके साथ फिज़ा रियाज एंड यू आर वाचिंग द सलीम बुखारी शो। मैं जल्दी से आज के प्रोग्राम में क्या डिस्कस होने जा रहा है इस पर आपको बता दूं कि आज की हमारी हाईलाइट और टॉप स्टोरी वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जिस फैसले का इतनी बेसब्री से इंतज़ार किया जा रहा था, रोज़ाना समात होती थी। 5 जनवरी को 62(1)(f) की तशरीह का मामला था, जो कि फ़ैसला महफूज कर लिया गया था। प्रोग्राम से कुछ ही देर पहले फाइनली फैसला सुना दिया गया है चीफ जस्टिस की सरबराही में, और अब कोई भी पॉलिटिशियन ताहयात नाअहल नहीं हो सकता है। सिर्फ एक टर्म के लिए यानी कि 5 साल के लिए नाअहली होगी। इस पर चलकर हम आगे भी बात करेंगे। इसके अलावा भुट्टो साहब की जो फांसी के हवाले से सरदारती रेफरेंस भेजा गया था, वो अब मुलतवी कर दिया गया है। कहा यह गया है कि इंतखाबात के बाद होगा वो, विच इज़ फेयर इनफ। आगे बढ़ते हुए मुशाहिद हुसैन सैयद साहब, उन्होंने एक बड़ी अच्छी जिसे कहना चाहिए ना, हम यही कह सकते हैं कि एक तजवीज़ पेश की गई है कि नवाज शरीफ कुड बी द प्रेसिडेंट, सदर क्यों नहीं बन जाते। मैं नहीं चाहता कि नवाज शरीफ को चौथी बार भी निकाला जाए, ये उनकी सजेशन है। इसके अलावा आगे चलकर हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जिक्र ना करें, ऐसा तो मुमकिन ही नहीं है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की टिकट्स की तकसीम का ये मामला है, जिसमें तमाम लोग नाराज़ नज़र आ रहे हैं। और दूसरी जानिब जो लतीफ़ खोसा साहब हैं, एक तरफ टिकट्स बांटी जा रही हैं, टिकट्स की तकसीम में लड़ाइयाँ भी हो रही हैं, वो ये अदालत को बता रहे हैं कि हमारी कागजात नामजदगियाँ मंजूर नहीं की जा रही हैं, जिस पर चीफ जस्टिस और लतीफ़ खोसा के दरमियान मुकालमा हुआ है। और फिर आखिर में हम गज़ा के हमारे जो मजलूम फ़लस्तीनी बहन भाई हैं, उनका जिक्र ज़रूर करेंगे, क्योंकि वो हम समझते हैं कि हमारा फरीज़ा भी है और हम प्रोग्राम में हमेशा से जिक्र भी करते हैं। बुखारी साहब, सबसे पहले मैं चाहूँगी कि ये बात पुरानी होगी, लेकिन मैं चाहती थी कि प्रोग्राम का आगाज़ इस बात से करूँ कि चीफ जस्टिस साहब कहते हैं कि ऑन एयर आने के ना कुछ डाउन साइजिंग भी है। वो ये कि मेरी बेगम कहती हैं कि आज आप ठीक तरीके से नहीं बैठे थे, तो आपको भी ये फेस करना पड़ता है घर जाकर। जस्टिस साहब ने तो बड़ा सादगी से काम लिया है, मेरा तो बहुत बुरा असर होता है घर में। यानी लिबास तो खैर वो चूँकि उसमें वो खुद शामिल होती हैं जी, लेकिन वो मेरी मूवमेंट क्या है, मैंने किस वक्त क्या बदतमीज़ी कर दी, क्या मुझे कहना चाहिए था, क्या नहीं कहना चाहिए था, इस हवाले से बड़ा क्रिटिसिज्म इसलिए होता है कि उनका ताल्लुक भी इसी शोबे से है। तो ये तो एक हर घर की दास्तान है। बस फिर अब हम आगे बढ़ते हैं। स्कैंडल इन एवरी हाउस। ओके, आ जाएं जनाब अपने इशू के ऊपर, जिसकी तरफ आपने इशारा किया। बिल्कुल ठीक है, बहुत बड़ा तारीखी फैसला है, कोई दो राय इसके बारे में नहीं है। लेकिन अगर हम अपने नाज़रीन को इसका कॉन्टेक्स्ट नहीं बताएंगे तो बात हम उस तरह से समझा नहीं पाएंगे। इसलिए शुरू करना है, और करना भी ये है कि मेरे ख्याल से वी शुड ऑल्सो लर्न टू कॉल ए स्पेड। अगर किसी से गलती हुई है, तो चाहे वो सियासतदान है, चाहे वो जज है, चाहे वो जो भी है, उसकी निशानदही बहुत ज़रूरी है जी। पिछले एतवार में बहुत सारी बेशर्मियाँ हुई, जिनमें बहुत सारे केसेस में मुतज़ाद फैसले आए। आइन का तमस्खुर उड़ाया गया। समीउल्लाह बलोच, फैसल वाडा और नवाज शरीफ के केसेस को अगर मैं आपको मिसाल के तौर पे पेश करूं, तो एक ही जज ने 2 मुख्तलिफ फैसले दिए और इंटरप्रिटेशन अपनी अपनी मर्जी से करते रहे। दिस टू स्टार्ट विद। उसके बाद जनाब एक जुडिशल एक्टिविज्म का आगाज़ हुआ जनाब साकिब निसार साहब की चीफ जस्टिसशिप में सुप्रीम कोर्ट में, जो कि जारी रहा थ्रू ऑल द अदवार जो हमने देखे, जिसमें खोसवी है, गुलजारी है और बंदियाली है। तो 4 हो गए ना जी, साकबी हो गया, खोसवी हो गया, गुलजारी हो गया और बंदियाली हो गया। इस दौर में जो एक्टिविज्म हुआ, जुडिशल एक्टिविज्म जिसको हम कहते हैं, उसकी कोई दूर दूर तक आपको मिसाल नहीं मिलेगी। एक ऐसा फैसला भी हुआ जिससे आइन के रूह की धज्जियां बिखेरी गई। क्यों? क्योंकि एक ऐसी बुनियाद बनाई गई जिसका कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं दूर दूर जिक्र नहीं है। आपने वहाँ अपनी मर्जी को मुसल्लत किया। आपने एक मिलिट्री डिक्टेटर को खुश करने के लिए एक सिटिंग प्राइम मिनिस्टर को उसके घर से, उसके प्राइम मिनिस्टर हाउस से निकाल दिया, और आइन के साथ ये बदसलूकी की बदतरीन मिसाल करार दी जा सकती है। इसी तरह का एक और फैसला एक ऐसे शख्स को सादिक और अमीन करार दे के भी किया गया, जो टाइटल मखसूस है रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के साथ, और दुनिया भर में कोई दूसरा शख्स नहीं है जिसके ऊपर ये 2 टाइटल जो हैं वो फिट आते हों। ये भी मेरे ख्याल से मुजरमाना गफलत थी ऑन पार्ट ऑफ दैट जस्टिस, जिसने ये फैसला दिया या जिसकी अदालत ने ये फैसला दिया। ठीक है जी। उसके बाद आप आ जाइए जी कि अब इस फैसले की रूह से क्या हुआ है। 2 चीज़ें, नवाज शरीफ को बेनिफिट मिला है, बिल्कुल ठीक है, जहांगीर तरीन को बेनिफिट मिला, ठीक है, लेकिन महात्मा खान को भी बेनिफिट मिला है, आगे वरना उनकी भी क्वालिफिकेशन ताहयात हो सकती थी। ठीक है, तो मैं समझता हूं कि दिस इज नॉट एन इंडिविजुअली ओरिएंटेड डिसीजन, इट इज फॉर ऑल पॉलिटिशियंस फॉर ऑल टाइम्स टू कम। इज दैट राइट? आगे आने वालों के लिए भी है।
دوسری بڑی بات جو ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ نے یہ بات بالکل روز روشن کی طرح واضح کر دی ہے کہ قانون سازی کرنا عدالتوں کا کام نہیں ہے بلکہ پارلیمنٹ کا کام ہے. ٹھیک ہو گیا جی. اور انہوں نے یہ کہا کہ یہ استحقاق بھی صرف پارلیمنٹ کا ہے, ہمارا کام صرف انٹرپریٹ کرنا ہے, اور ہمیں اس سے آگے نہیں جانا چاہیے. اور جو نیا قانون بنا ہے, جو امینڈمنٹ ہوئی ہے الیکشن ایکٹ میں, اس کے تحت نااہلی کی مدت 5 سال ہے. اور یہ بھی ان کا کہنا ہے کہ اس فیصلے کو پذیرائی ملی ہے, یعنی سیاستدان تو اس سے خوش ہوں گے ہی, لیکن ان کا خیال یہ ہے کہ عوام بھی اس فیصلے سے خوش ہوئے ہیں, لہٰذا اس کو پرویل کرنا چاہیے. ایک اور بات جو میرے خیال سے اس فیصلے نے واضح کر دی ہے, جسٹس یحییٰ افریدی کا بھی میں چاہوں گی ذکر کریں, ابھی اسی طرف آ رہے ہیں, لیکن یہ ایک بات کہہ لوں میں, وہ یہ ہے کہ اس سے ایک بات اور بھی واضح ہو گئی ہے کہ ججز کا جتنا بھی باعث ہو کسی کے خلاف, جتنی بھی نفرت ہو کسی کے خلاف, وہ عدالتی فیصلوں سے نہیں چھلکنی چاہیے. یہ بھی میرے خیال سے بات واضح ہو گئی ہے, سمجھنے کی بات ہے, کسی کو سمجھ آیا. ویسے بھی بخاری صاحب لائیو تو سب کچھ دکھا رہے ہیں, اب کیا بائسڈ اور انبائسڈ رہ گیا, عوام وہ فیصلہ کرنے کی پاور اینڈ لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ, یہ بھی طے ہو گیا کہ سکسیسو ملٹری ڈکٹیٹرز نے جو آئین کے ساتھ کھلواڑ کیا, اس کو اٹھا کے ردی کی ٹوکری میں پھینکنا عین واجب اور ڈیموکریسی اور آئین کی سپرٹ کے مطابق. ڈکٹیٹرز جو امینڈمنٹ کرتے رہے ہیں. کریکٹ, ایبسلیوٹلی رائٹ. ٹھیک ہو گیا. اس کی مثالیں دینے بیٹھیں گے تو وقت ٹائم گزر جائے گا. 4 چیزیں آپ نے گنوا دی جو اس فیصلے کے ساتھ کلیئر ہو گئی. کریکٹ. اب آ رہی ہے جناب جسٹس یحییٰ افریدی صاحب نے جو اختلاف کیا ہے, ان کا خیال یہ ہے کہ جو سمیع اللہ بلوچ کا فیصلہ ہوا تھا وہ درست تھا جی, اور وہ آج بھی اس کو ری افرم کرتے ہیں, یعنی اس کی تصدیق کرتے ہیں کہ وہ فیصلہ ٹھیک تھا. لیکن ان کی بات کو اگر مان بھی لیا جائے, اور یہ اختلاف کا حق ان کو موجود, ان کے پاس بھی اسی طرح سے ہے جیسا کہ عدالتی نظام میں اور ڈیموکریسی میں ہونا چاہیے, تو لیکن انہوں نے یہ تو ضرور کہا کہ اس فیصلے کو, یعنی وہ فیصلہ جب کیا گیا تھا وہ غلط نہیں تھا, لیکن انہوں نے اس پر بھی کچھ نہیں کہا کہ جو اب فیصلہ کر رہے ہیں اب یہ غلط ہے, یہ نہیں کہا انہوں نے. ایکسیلنٹ انہوں نے آبزرویشن. ایک پچھلے فیصلے کے اوپر اپنی مور جو ہے وہ ضبط کر دی ہے, لیکن اس فیصلے کے بارے میں انہوں نے اپنی ریزرویشن. یہ ہو گیا جناب. جی. دوسری بات یہ ہے جناب کہ یہ بھی طے ہو گیا کہ اگر آرٹیکل 62(1)(f) کو آپ انڈیویجولی پڑھیں تو اس میں تو نااہلی ہے ہی نہیں ہے. 1973 کے کانسٹیٹیوشن میں. ٹھیک ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر ججز آرٹیکلز کی کانسٹیٹیوشن کے اس کی شکوں کی اپنی مرضی سے انٹرپریٹ کر کے اپنی نفرت کا اظہار کرنے کے لیے کسی ایک انڈیویجول کے خلاف کارروائی کریں گے تو کوئی نہ کوئی آنے والا جج اس کی اصلاح ضرور کرے گا. سو وی شوڈ گیو دا کریڈٹ وچ از ڈیو ٹو قاضی فائز عیسیٰ کہ انہوں نے بڑی جرأت کے ساتھ. اور دوسری بات جو مجھے اس میں سب سے اچھی لگی اور میرے خیال سے کہنی چاہیے وہ یہ ہے کہ انہوں نے یہ پروسیڈنگز بڑے ٹرانسپیرنٹ طریقے سے چلائی ہیں, اور اجازت دی گئی کہ اس کو لائیو ٹی وی کے اوپر دکھایا جائے, میننگ دیئر بائی دیٹ ہی ہیڈ نو پرسنل ایجنڈا. اس نے کہا کہ سبھی سنیں جو آرگومنٹ ہو رہا ہے, اور آرگومنٹ کے بیچ جو اشارے ہمیں ملے تھے اس کے اعتبار سے اگر آپ اس کو پرکھیں تو یہ فیصلہ کوئی اچنبے والا یا کوئی حیران کن فیصلہ نہیں ہے, کیونکہ اس بہت سارے اشارے چیف جسٹس کی طرف سے دیے گئے, کچھ اشارے باقی دیگر ججز نے اپنی ریمارکس میں بھی دیے, اور کچھ جو آرگومنٹ تھا خاص طور سے اٹارنی جنرل کا, اس کی تعریف کرنی چاہیے, انہوں نے بھی بڑی وضاحت کے ساتھ پوری صورتحال کو جو ہے وہ کلیئر کیا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک اچھا اومن ہے پاکستان کی سیاست کے لیے, پاکستان کی جمہوریت کے لیے اور سیاستدانوں کے لیے, اینڈ آلسو ویری ویل سیڈ کہ یہ عدالت کے لیے بھی ایک سبق ہے کہ خدا کے واسطے اپنی مرضی سے فیصلے کریں گے تو بعد میں آپ کو شرمندگی اٹھانی پڑے گی. آج یہ فیصلہ میرے خیال سے منہ چڑھا رہا ہوگا اس بینچ کا جس نے وہ فیصلہ دیا تھا پیناما والا, اس سے میرے خیال سے ججز کو بچنا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے, کیونکہ قانون کی کتابوں میں جو فیصلے جاتے ہیں اور جب وہ تاریخ کے پنوں کے اوپر دوبارہ ری رائٹ ہوتے ہیں تو ان ججز کے بارے میں سوال اٹھتے ہیں. ہمارا بڑا اہم ٹاپک تھا بھٹو کی سماعت کے حوالے سے, شہید ذوالفقار علی بھٹو. ایک تو جو ملاقات ہوئی بلاول کی اور لطیف کھوسہ صاحب کی, دیکھو دیکھو کون آیا, میں چاہوں گی ان پر بھی کچھ بولیں کہ اس ملاقات پرانے رفقا جب ملے ہیں آپس میں, اور دوسرا یہ کہ ماشاءاللہ
جو ایڈمنسٹریٹر تھے وہ قصوروار تھے یا پھر پروسیکیوشن؟ سپریم کورٹ نے یہ سوال اٹھایا ہے، تو میں چاہوں گی کہ اس پر بھی بولیں. اور دوسرا مشاہد صاحب انہوں نے جو مشورہ دیا ہے نواز شریف کو کہ وہ صدر بننے کی تیاری پہلے یہ کریں. سمیٹ لیں میرے خیال سے جو گفتگو آپ نے پہلے کی ہے، جو بھٹو کی پھانسی کے حوالے سے جو ریفرنس ہے، 11-12 سال تک یہ ریفرنس پینڈنگ پڑا رہا. کسی نے اس کے اوپر درخور اعتراض نہیں سمجھا اس کو کہ کتنے بڑے یعنی تاریخی فیصلے کو کسی منطقی انجام تک پہنچایا جائے. 2-3 باتیں اس کے حوالے سے اور ہیں کہ سکسیسو رجیمز نے بھٹو کے اس کیس کو اوپن کر کے حقائق کو عوام تک لانے کی کوشش بھی کی. لہٰذا وہ کہتے ہیں نا کہ اٹس بیٹر لیٹ دین نیور. چلیں بالآخر یہ عدالت میں پہنچا معاملہ. اب اس کے اوپر بھی میں تعریف کیے بغیر نہیں رہ سکتا جسٹس قاضی فائز صاحب کہ انہوں نے اس پر بھی فیصلہ کیا یہ کہ اس کے بھی سماعت جو ہے وہ لائیو دکھانی چاہیے تاکہ کسی کے دل میں کوئی ابہام نہ رہے. اچھا جی، جو ملاقات کا تذکرہ کیا آپ نے، لطیف کھوسہ صاحب جو ہیں جس مقام پر آج ہیں اس میں بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے پاکستان پیپلز پارٹی کا، اس کی لیڈرشپ کا. 2 نام اس حوالے سے آتے ہیں کہ اعتزاز احسن صاحب ہیں، ان کے ساتھ بھی پیپلز پارٹی نے جتنی وفا نبھائی ہے اس کی کوئی دوسری مثال نہیں ملتی ہے. لیکن ماشاءاللہ ان دونوں نے ہی جس طرح سے پارٹی کو بٹرے کیا ہے اس کے بارے میں کسی اور وقت کے لیے تبصرہ اٹھا رکھتے ہیں. ہاں، there are few stalwarts of our today's politics جو پیپلز پارٹی کی پیداوار تھے، پیپل پارٹی سے بینیفٹ لیا، پیپل پارٹی سے سیکھا، پیپل پارٹی سے آگے بڑھے اور آج پیپلز پارٹی کے مخالف صف. اچھا، بلاول کا گیسچر بڑا سویٹ تھا، انہوں نے خود آگے بڑھ کے ان کو ملے ہیں لطیف کھوسہ صاحب کو. بڑا سویٹ گیسچر. مینرزم کی بات ہے نا جی، خاندانی روایات کہہ لیجیے آپ اس کو، یا آپ کی تربیت جو ہے اس کا پتہ چلتا ہے اس سے کہ آپ اپنے فوز کے ساتھ بھی، فرینڈز اینڈ فوز کے ساتھ اگر آپ ایک ہی اسپرٹ، ایک ہی جذبے سے ملیں اور اوپن آرم سے ملیں تو یہ آپ کی خاندانی تربیت کا یعنی ایک ریفلیکشن ہے. رائٹ. ہیونگ سیڈ دیٹ، اب آ جائیے مشاہد حسین کے اوپر جو آپ نے کہا. جناب مشاہد حسین صاحب، ہم اور مشاہد حسین صاحب بہت دیر تک اکٹھے ساتھی رہے ہیں. مسلم میں وہ اور میں بھی تھے اور ایک طویل عرصہ ہے ہم نے جو وہاں گزارا ہے. مشاہد صاحب کے 2-3 بہت کمال کی خصوصیات ہیں. ایک تو یہ کہ وہ ٹرمنالوجی بنانے کے ماسٹرز ہیں، اور 2-3-4 جو ہے وہ میں یہاں مینشن کرنا بہت ضروری سمجھوں گا. ایک اصطلاح انہوں نے بنائی تھی ٹرپل اے وچ واز آرمی، اللہ اینڈ امریکنس. اور انہوں نے کہا تھا جب تک یہ 3 اے اکٹھے کام نہ کریں پاکستان میں کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی. اور دوسری اصطلاح تھی ان کی ٹرپل کے، کابل، کشمیر اینڈ کراچی. ان کا خیال یہ تھا کہ ان تینوں کا امن ایک دوسرے کے ساتھ جڑا ہوا ہے. یہاں پر جتنی بھی اینٹی اسٹیٹ کارروائیاں وارداتیں ہوتی ہیں ان سب میں لنکیج ہے. تو میں نے 2 مثالیں آپ کو دے دی ہیں. مشاہد حسین کو میں اس لیے مانتا ہوں، اور وہ واقعتاً جہاں تک ان کے پولیٹیکل ویژن کا تعلق ہے، جہاں تک ان کے یعنی گرفت ہے انٹرنیشنل افیئرز کے اوپر، کوئی ان کا کوئی دوسرا میچ نہیں. پر میں چاہوں گی کہ آپ بتائیں جو انہوں نے کہا کہ نواز شریف وزیر اعظم نہ بنے کیونکہ 4تھی بار بھی نکالے جا سکتے ہیں صدر کی طرف. اسی پر آ رہا ہوں. دیکھیے، ایک ہوتا ہے صرف بیان دے دینا، ایک ہوتا ہے اس کے اندر وزڈم کا ہونا. اس میں ایک وزڈم موجود ہے. آپ دیکھیے، the most unliked president in Pakistan's history is Arif Alvi. There is no doubt about it. Still he is president. ٹھیک ہے، تمام تر کوششوں کے باوجود کوئی اس کو ہلا نہیں سکا. وہ مشورہ یہ دے رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب ایسی پوزیشن میں آ کے بیٹھیے ایوان صدر میں کہ آپ کو کوئی ہلا نہ سکے، کیونکہ 3 دفعہ آپ کے ساتھ کھلواڑ ہو چکا ہے. اور پرائم منسٹر کا عہدہ ایسا ہے کہ اس کے ساتھ 4تھی دفعہ بھی کھلواڑ ہوگا. ہو سکتا نہیں ہوگا. یہ میرے خیال سے پریزیڈنٹ کے پاس اختیارات نہیں ہوتے. اور میں ایک اور مثال 2008 سے لے کے 2013 تک جب پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ تھی تو تمام فیصلے جو ہیں وہ ایوان وزیر اعظم میں نہیں ہوتے تھے، ایوان صدر میں ہوتے تھے. وہ اس طرف بھی اشارہ کر رہے ہیں کہ سٹنگ ان دا پریزیڈنٹ ہاؤس یو کین اسٹل بی کالنگ دا شاٹس. ٹھیک ہے، آپ کر سکتے ہیں. تو یہ میرے خیال سے مشاہد حسین صاحب کے فیصلے کو، یعنی ان کی مشورے کو یا ان کی تجویز، جس کو آپ نے بجا طور پہ تجویز کہا ہے، اس کو آپ اٹھا کے پھینک نہیں سکتے. تو یہ ہو گئی جناب مشاہد حسین صاحب کی بات. ہم یہ اب توقع کر رہے ہیں کہ اس فیصلے کے بعد وہ جو کچھ لوگ، میں نام لینا نہیں چاہتا ہوں، میری یہی شعبے سے تعلق ہے ان کا، اننیسیسریلی اس فیصلے کو ڈیفینڈ کرتے تھے. یہ نااہلی کا ایشو جو تھا، ان کو اب اپنی چونچیں بند کر دینی چاہیے. میں نے سنا ابھی ایک صاحب ایسے بھی ہیں جنہوں نے اس فیصلے کو سیاہ فیصلہ قرار دیا ہے. اس فیصلے کو؟ ہاں، وہ اس کے لیے عقل ضروری ہوتی ہے کسی فیصلے کو سمجھنے کے لیے، وہ شاید ان کے پاس نہیں ہے. تو اس پر میں اس سے آگے جانا نہیں چاہتا ہوں. لیکن all said and done
یہ فیصلہ میرے خیال سے ایک سنہری باب کا آغاز ہے جمہوریت کے حوالے سے. سیاستدان they keep coming and going. Today it's Nawaz Sharif, tomorrow it will be anybody else. But the decision is in the spirit of the constitution and democracy. And I think کہ یہ تاریخ کے صفحات کے اوپر ایک اچھے جسچر کے طور پر، ایک اچھے بنیاد کے طور پر استعمال ہوگا، اور لوگ اس حوالے سے بھی قاضی فائز عیسیٰ کو یاد کریں گے. آئی تھنک کنکلوژن یہی ہے کہ ایٹ لیسٹ سسٹم چلنے دیا گیا ہے اس فیصلے کے ذریعے، راہ ہموار کی گئی ہے، راہ ہموار کی گئی ہے تاکہ ایک سسٹم چلتا رہے. چہرے تو بدلتے رہیں گے، سسٹم چلتا رہے گا تو چہرہ کوئی بھی ہو. ہمیں جانا ہے ناظرین بریک کی طرف، اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو پاکستان تحریک انصاف کی ٹکٹوں کی تقسیم کے حوالے سے بڑا پھڈا چل رہا ہے. اب ہم بات کرنے جا رہے ہیں کہ لیول پلینگ فیلڈ، جس ٹرم کا بہت زیادہ ذکر بلاول بھٹو کر رہے تھے، لیکن اس کی درخواست جو دی گئی وہ پی ٹی آئی کی جانب سے دی گئی، اور وکیل لطیف کھوسہ صاحب اور چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے درمیان بڑا تلخ جملوں کا تبادلہ بھی ہوا. بار بار سمجھایا گیا کھوسہ صاحب کو کہ یہ کوئی سیاسی فورم نہیں ہے، اگر کوئی صحیح میں آپ کا کوئی اعتراض ہے تو الیکشن کمیشن پر جائیں. میں بخاری صاحب چاہوں گی کہ آپ اس پر روشنی ڈالیں. جو چیف جسٹس صاحب کہہ رہے ہیں کہ 100% تو کسی پارٹی کے بھی کاغذات جو ہیں وہ منظور نہیں ہوتے، جو ایکسیپٹیبلٹی ہے اس کا ذکر نہیں کر رہے کھوسہ صاحب، جو ریجیکشن ہے اس کا ذکر بار بار کر رہے ہیں. اصل میں بنیادی وجہ یہ ہے کہ کھوسہ صاحب عادی ہیں ذرا تھوڑا سا پرانی عدالتوں کے. جب سپریم کورٹ میں سہولت کاری اپنے عروج کے اوپر تھی، ان کا خیال یہ ہے کہ اب بھی وہ اسی طرح سے عدالت کو ڈکٹیٹ کرا سکتے ہیں. ایسا نہیں ہے. اب وہاں ایک شخص بیٹھا ہوا ہے جو بلی نہیں ہو سکتا، اور بلی ہونا بھی نہیں چاہیے چیف جسٹس آف سپریم کورٹ کو. اینی وے دیکھیے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ 70% کاغذات کا منظور ہو جانا از این ایکسیلنٹ ریشیو. پاکستان کی پوری الیکٹرل تاریخ میں آپ کو کوئی ایک مثال نہیں ملے گی جہاں 100% کاغذات منظور ہو گئے کسی بھی پارٹی کے، کسی بھی پارٹی. یہ میں بالکل بڑے وثوق سے کہہ رہا ہوں. اسی طرح سے یہ تو تذکرہ کیا جا رہا ہے کہ ہمارے اتنے جو کاغذات منظور نہیں ہوئے، لیکن ساتھ ساتھ یہ کوئی نہیں بتا رہا کہ دیگر پارٹیوں کے کتنے کاغذات جو ہے مسترد ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، تو ایک بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ وہ گلہ کر رہے ہیں کہ جی ہمیں لیول پلینگ فیلڈ، وہی جو آپ نے بالکل درست کہا کہ یہ اصطلاح جو ہے یہ ایجاد کی تھی بلاول بھٹو صاحب نے، لیکن اب اس کی اونرشپ لے لی ہے پی ٹی آئی نے. میرے خیال سے کھوسہ صاحب اصل میں کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ جی، مگر یہ بات کرنے سے پہلے میں یہ کہہ دوں کہ ان کے لیڈران نے 3 ورکر کنونشن کیے تھے کے پی کے میں، اپنی مرضی سے بے پناہ لوگ آئے تھے، بے پناہ بدتمیزی انہوں نے کی، اور وہ جلسے ہوئے ان کو بہت کامیاب کہہ کے مقبولیت کا عروج ثابت کرنے کی کوشش کی گئی. ٹھیک ہے، میرے خیال سے کھوسہ صاحب یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جی پنجاب میں یا دیگر علاقوں میں ہمارے بلانے پر لوگ نہیں آ رہے ہیں، ہماری مدد کریں تاکہ ہمارے لوگ جلسوں میں آئیں. کسی نے کوئی پابندی نہیں لگائی ہے، جلسہ کریں. دوسری بات یہ کہ وہ بات کر رہے ہیں یہ جو ایم پی او جو ہے، ایم پی او جو ہے یہ ایڈمنسٹریٹو ڈیسیشن ہوتا ہے، جوڈیشل ڈیسیشن نہیں ہوتا. یہ ضلع کا ڈپٹی کمشنر لگاتا ہے، یہ اسی کا اختیار ہے، اور یہ اختیار اس کو آئین میں دیا ہوا ہے. ٹھیک ہے، وہ ہوتا یہ ہے کہ اندیشہ نقص امن کہتے ہیں اس کو، کہ جہاں یہ آپ کو فیلنگ ہو کہ اگر یہ اس جلسے کی اجازت دی آپ نے یا اس جلوس کی اجازت دی تو اس سے امن عامہ کی صورتحال خراب ہوگی، تو پھر ڈی سی کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ ایسے اشخاص کی موومنٹ کو ریسٹرکٹ کر دے اور اجازت نہ دے جلسوں کی. یہ ایڈمنسٹریٹو ڈیسیشنز ہوتے ہیں، اور یہ ہمیشہ ہوتے رہے ہیں، پہلی دفعہ نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا. دوسری بات یہ ہے کہ میرے خیال سے غالباً 4تھی یا 5ویں دفعہ چیف جسٹس صاحب نے کھوسہ صاحب کو کہا ہے کہ یہ عدالت ہے اور عدالت عالیہ ہے. عدالت عالیہ ہے، یہ سیاسی فورم نہیں ہے، لہٰذا آپ تقریر کرنے سے اجتناب فرمائیں، رونا نہ دھوئیں آپ پر. ٹھیک ہے، آرگیومنٹس کریں. یہ میرے خیال سے ہونا بھی نہیں چاہیے عدالت. اور دوسری بات یہ ہے کہ مجھے حیرت ہے، کھوسہ صاحب بہت سینئر وکیل ہیں، جی بہت پائے کے وکیل ہیں، کوئی دو رائے نہیں اس کے بارے میں. تو ان کو تو اس قسم کے مینرزم کا، اس قسم کے ایٹیکیٹس کا، یا اس قسم کے جو باڈی لینگویج ہے ان کو پتہ ہونا چاہیے. منشی کا سر جب ذکر ہوا تو چیف جسٹس نے کہا کہ میں کسی منشی کی نہیں، آپ کا کوئی جونیئر آئے یا آپ خود آئیں درخواست دیں. منشی کی درخواست اب میں سنوں. وہی نا، مطلب کہنے کا یہ ہے کہ کھوسہ صاحب کو تو یہ ساری باتیں پتہ ہونا چاہیے، ہم ان سے توقع کرتے ہیں. دوسری بات یہ ہے جناب کہ اب آ جائیں آپ جناب دوسرے ایشو کے اوپر.
پی ٹی آئی کی ٹکٹوں کی تقسیم، اچھا یہ کہانی صرف پی ٹی آئی کی نہیں ہے، ہاں باقی جماعتوں کی بھی ہے، لائرز فورم ہے، اسٹوڈنٹ فیڈریشن ہے، تلخیاں دیکھیے بہت زیادہ دو تین جو تصادات اس وقت پارٹی میں چل رہے ہیں اس کا ذکر کرنا بہت ضروری ہے. پی ٹی آئی ایک تو یہ کہ جو اس کا پولیٹیکل فیس تھا رائٹ یا جو پولیٹیکل فساد تھا وہ 4 حصوں میں تقسیم ہو گیا. رائٹ پہلا حصہ وہ ہے جو پارٹی چھوڑ کے چلے گئے، اسٹالورٹس اور الیکٹیبلس، رائٹ پارٹی بیرن ہو گئی. دوسرا حصہ وہ ہے جو مفرور ہو گئے لوگ مقدمات سے بچنے کے لیے، جی اور تیسرا ایلیمنٹ ہے اس کا وہ جو جیلوں میں ہے، جی سزائیں اور بھگت رہے. چوتھا ایلیمنٹ ہے وہ جو باقیات ہیں جو اب باقی بچا ہے. تو یہ 4 سیگمنٹ کہہ لیجئے، دھڑے کہہ لیجئے، جو مرضی آپ اس کو نام دے لیجئے، یہ ڈویژن تو موجود ہے. اب اس کے اندر بنیادی جھگڑا کن میں ہے؟ وہ ہے پارٹی کے جو جینون پولیٹیکل ورکرز ہیں اور وکلا کے جنہوں نے آج کل پارٹی ٹھیکے پہ لی ہوئی ہے پی ٹی آئی کو. جب علی ظفر جیسا سینئر آدمی لائرز کو علی ظفر جیسا سینئر آدمی باہر نکل کے یہ کہے کہ جی پارٹی چیئرمین نے کہا ہے، یعنی مہاتما خان نے، جی کہ 80 to 90% ٹکٹیں جو ہیں وہ ہم وکلا کو دیں گے، تو نیچرل بات ہے کہ جو پارٹی کے ورکرز ہیں، جو پارٹی کو کی ہارڈ کور ہیں، جی جی ان میں کھلبلی مچنا ایک نیچرل لیول ہے. وہ اب جیسا کہ آپ نے خود بھی بتایا ہے یوتھ ونگ ہے، اسٹوڈنٹ اس میں ایک یوتھ ونگ ہے، ایک اسٹوڈنٹ فیڈریشن ہے. رائٹ یہ تو یعنی بیک بون سمجھے جاتے ہیں پی ٹی آئی کی. ٹھیک ہے، غلطی پہلے بھی خان صاحب نے یہی کی تھی کہ انہوں نے باہر سے آئے ہوئے مائیگریٹری برڈز کو اہم پوزیشنز دے دی، سوری وزیر بنایا، مشیر بنایا، اور ورکرز کو بھول گئے. یہی غلطی وہ دوبارہ کرنے جا رہے ہیں. پہلے بھی اس کا نقصان ہوا اور اب بھی اس کا نقصان ہوگا اگر یہ اسی طرح ہوا تو. اچھا دوسری بات یہ ہے کہ جو اپنے لائرز ونگ ہے، ہاں جس کے قاضی انور صاحب ہیں غالباً مرکزی صدر ہے، جی 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 بالکل بالکل، انہوں نے بھی دھمکی دے دی ہے کہ جناب پارٹی کے اندر جب حکومت سے ہم نکلے اور عمران خان صاحب عدالت اپنے جیل میں چلے گئے، دس از وی ہو کیپٹ دا پارٹی گوئنگ. تو وہ کہتے ہیں کہ جناب مجھ سے وعدہ کیا تھا انہوں نے کہ جو میں نے لسٹیں دی ہیں ان کو اس کے مطابق ٹکٹیں جو ہے تقسیم ہوگی، لیکن اب ہمیں صورتحال کچھ الٹ پلٹ لگ رہی ہے. تو انہوں نے کہا جناب ہم بھی احتجاج کریں گے. تو ایک تو اسٹوڈنٹ فیڈریشن تحریک انصاف کی، اور دوسرا اس کے جو ورکرز یوتھ ونگ ہے وہ پہلے ہی احتجاج کر چکے ہیں اسلام آباد میں. اب انہوں نے بھی دھمکی دے دی ہے کہ ہم بھی تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ خیر کرے کہ کیا ہونے جا رہا ہے. کہیں عثمان بزدار لیڈ کریں، کہیں وہ بھی نہ احتجاج. ویسے ان کے کاغذات منظور ہو گئے، یعنی وہ اب دھڑا بھی انہوں نے علیحدہ بنا لیا نا، وہ اب اپنے آپ کو پی ٹی آئی سے ڈس ایسوسیٹ کر رہے ہیں. 2-3 باتیں ان کا جلدی ہمیں ذکر کر دینا چاہیے. ایک تو علی ظفر صاحب نے کہا کہ پارٹی میں 99% جن لوگوں کو ٹکٹیں ملنی ہیں ان کی لسٹیں فائنل ہو گئی ہیں. پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب آج کل میں ٹکٹوں کی تقسیم جو ہے اور امیدواروں کا اعلان کر دیا جائے گا. اب یہ ٹکٹوں کی تقسیم کے حوالے سے گڑبڑ صرف پی ٹی آئی میں نہیں ہے. ہاں مجھے اگر آپ اجازت دیں گی تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ نون لیگ میں بھی گڑبڑ ہے، اور اس کی حیثیت اس سے بہت زیادہ سیریس ہے. نون لیگ میں جی میں اس کے 2-3-4 حوالے بھی دے دیتا ہوں آپ کو. پہلی بات تو یہ کہ میری نواز شریف صاحب سے گزارش ہے ایز اے جرنلسٹ، ایز این انڈیویجول، کہ اگر آپ نے یہ غلطی کی کہ آپ نے اپنے وفاداروں، اپنے ورکروں اور جنہوں نے آپ کے لیے چکی پیسی ہے ان کو اگنور کیا، تو یہ آپ کی ایک فاش غلطی ہوگی اور آپ کو اس کی قیمت چکانی پڑے گی. اب یہ میں نے کیوں کہا ہے؟ میں نے اس لیے کہا ہے کہ میرے سامنے اس وقت 2 بہت گمبھیر مثالیں ہیں. ایک طلال چودھری صاحب. طلال چودھری ایک ایسا نام ہے کہ لوگ ان کے نام سے جماعت کو پہچانتے تھے. He is one of them who has sacrificed a lot. اپنے آپ کو 5 سال کے لیے نااہل کروایا. نواز شریف کی اس کی غیر موجودگی میں جتنی مشقت، جتنی محنت انہوں نے کی ہے، کسی کے تعارف کی ضرورت نہیں. everybody knows it. ٹھیک، ان کو گلہ یہ ہے کہ جی میرے نیچے آپ نے ایک ایسے شخص کو، ان کو گلہ کیا، یہ نظر آ رہا ہے کہ یہ صورتحال ہے، ایسے شخص کو ٹکٹ دے دی ہے ایم پی اے کی جو اہل نہیں ہے. بہت ساری وجوہات انہوں نے بیان کر دی ہیں، اس کے اوپر قتل کے مقدمات ہیں، وہ فراڈ میں ملوث ہے، دس دیٹ اور ادر، اور ان کے خلاف اب یہ موو بھی کر دی گئی ہے الیکشن کمیشن میں کہ جی یہ نااہل ہیں، الیکشن لڑنے کے قابل نہیں ہیں. دوسری مثال جو ہے، سوری یہ حنیف عباسی صاحب کی مثال میں نے آپ کو دی ہے کہ حنیف عباسی صاحب جو ہیں، جو پارٹی کے بہت ڈیڈیکیٹڈ ورکر ہیں، انہوں نے بھی بہت پیس کاٹی ہے، انہوں نے بھی بہت مشقت اٹھائی ہے.
انہوں نے یعنی ایک طرح سے ان کی تو زندگی داؤ پر لگ گئی تھی. اگر آپ کو یاد ہو مقدمے کی نوعیت ایسی تھی کہ یا انہیں سزائے موت ہوتی یا انہیں عمر. ٹھیک ہے, اب ایسے لوگوں کو تو بہت دل کے قریب رکھنا چاہیے جن لوگوں نے اوور اے پیریڈ آف ٹائم, ناٹ 6 مہینے, سالہ سال جنہوں نے آپ کا ساتھ دیا ہے. نواز شریف صاحب, ان کو اگنور نہ کیجئے, وہ آپ کے آئیز اینڈ ایئرز ہونے چاہیے. یہی ایک سالڈ پولیٹیکل پارٹی جو ہے اس کا تقاضا ہے. اب آ جائیے جناب جلدی سے, بلاول بھٹو صاحب کا ذکر کرنا جو ہے وہ آپ ویسے ہی ضروری سمجھتی ہیں. بلاول صاحب نے بڑی میں کہوں گی بڑی پیاری بات ان کی, انہوں نے کہا اگر وہ بے قصور ہیں مہاتما خان صاحب تو جیل سے باہر آ جائیں. بس آپ صرف 6 مہینے پہلے کے ان کے بیانات کے اوپر چلی جائیں. میرا دل تو چاہتا تھا کہ میں اپنے پروڈیوسر سے کہوں کہ وہ سارے بیانات ان کے جو کلپس جو ہیں وہ سنا دیے جائیں جو وہ مہاتما خان کے بارے میں ارشادات فرمایا کرتے تھے. وہی نہیں, ان کے والد بزرگوار بھی اور ان کی پوری پارٹی کی لیڈرشپ بھی, وہ اب شاید کسی کو کچھ یاد نہیں ہے. چلیے, آپ کہتے ہیں ان کو جیل میں نہیں ہونا چاہیے اگر وہ بے گناہ ہے, تو آپ نے اسیوم کیسے کیا کہ وہ بے گناہ ہے؟ کون سے گمبھیر کیس کا فیصلہ ابھی تک ہوا ہے جس نے ثابت کیا ہے کہ ان کا کوئی قصور نہیں ہے؟ ہاں, ایک جسٹس نے سپریم کورٹ کے صادق اور امین قرار دے دیا. نہیں, صادق و امین تو قرار پہلے دیا تھا, وہ تو خیر اب ماضی کی بات ہے. حال ہی میں سٹنگ ایک جسٹس نے یہ کہا تھا کہ وہ بادی النظر میں معصوم ہے. جی جی جی, یہ سٹیٹمنٹ آیا تھا. چلیے جناب آگے, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں یہ پورا فیتھ ہے اپنے چیف جسٹس صاحب کے اوپر کہ جو انہوں نے کہا ہے کہ الیکشن پتھر کی لکیر ہے, 8 فروری کو ہوں گے. وہ کہتے ہیں وی ہیو نو ریزن ٹو بلیو کہ یہ نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے جی. دوسرا, وہ ان کے ایک لیڈر ہیں خورشید شاہ صاحب, وہ بڑے ویٹرن پولیٹیشینز ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ مسلم لیگ نون اس لیے باہر نہیں آ رہی, شاید انہیں کسی نے کان میں بتا دیا کہ الیکشن نہیں ہونے. میرے خیال سے یہ ساری ایزمپشنز جو ہیں یہ بے معنی ہیں, کیونکہ ایز آف ٹوڈے کوئی جواز, کوئی ریزن, کوئی حالات اس بات کے متقاضی نہیں ہیں کہ الیکشن 8 فروری کو نہ کریں. تبھی تو وہ کہتے ہیں اب تو یونائٹڈ نیشن سے بھی ووٹنگ کروا لیں, الیکشنز 8 فروری کو ہی کروانے ہیں. بلاول بھٹو نے کہہ دیا اور ہو بھی جانے چاہیے. ہم سب خود اس کے حق میں الیکشنز ہونے چاہیے ہیں, ایک جمہوریت کا پروسیس چلنا چاہیے ہے. اور پروگرام کے لاسٹ سیگمنٹ میں ہم غزہ کی صورتحال پر روزانہ ہی ذکر کرتے ہیں. اسرائیلی فورسز کی بمباری جاری ہے, لیکن وزیر خارجہ اینٹی بلنکن, ان کا دورہ 4تھی مرتبہ اس خطے میں ہوا ہے. طیب اردگان سے ملاقات ہوئی ہے, شاہ عبداللہ سے ملاقات ہوئی ہے, اب وہ اردن کے بعد اب قطر روانہ ہو گئے ہیں. بخاری صاحب, 4 مرتبہ وہ 4تھی بار یہ دورہ کر رہے ہیں. کوئی یہ دور رس نتائج لے کر آئے گا, بس یہ رسمی ہے خانہ پوری کرنے کے لیے کہ بس ہم دورے کر رہے ہیں کہ جنگ بندی رک سکے؟ دیکھیں, 2 باتیں وضاحت کے ساتھ بیان کرنی چاہیے. ایک تو یہ کہ جتنی مرتبہ بھی وہ آئے ہیں پہلے اور اب بھی, ان کی بات نیتنیاہو تو سنتا نہیں ہے. نہیں, اس لیے کہ وہ ایک زائنسٹ مائنڈ کا بندہ ہے, زائنسٹ پارٹی کا نمائندہ ہے, اور اسٹیٹ ٹیررزم کو جس بدترین طریقے سے اس نے استعمال کیا ہے غزہ کی پاپولیشن کے خلاف اور ایون ویسٹ بینک کے لوگوں کے خلاف, اس کی کوئی مثال پوری تاریخ میں نہیں ملتی ہے. ہولوکاسٹ لوگ بھول چکے کب کے, جو کچھ اب ہم دیکھ رہے ہیں. ایک تو یہ ہے. دوسری بات, ان کے دورے کے حوالے سے یہ بھی کہنا بہت ضروری ہے کہ وہ جب بھی آتے ہیں تو وہ اسرائیل کو اپنے دفاع کا حق حاصل ہے کہہ کے پھر اس کے بعد اسرائیل کی یہ جنگ جو ہے اس کو جسٹیفائی کر دیتے ہیں. یہ جب تک وہ ریئلائز نہیں کریں گے کہ یہ کہنے سے کوئی تقویت نہیں ملتی دنیا کے ان ممالک کو یا ان ایلیمنٹس کو جو ہمدردی رکھتے ہیں فلسطین کے ساتھ. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ جو ریسنٹ ان کا دورہ ہے اس میں جو ملاقاتیں ان کی ہوئی ہیں, تینوں ہی جن کا تذکرہ آپ نے کیا ہے, وہ پریزیڈنٹ اردوان سے ملے ہیں, وہ شاہ عبداللہ سے ملے ہیں, وہ اب قطر پہنچے ہوئے ہیں. ہر جگہ ان کو یہ باور کرا دیا گیا ہے کہ جب تک جنگ بند نہیں ہوگی یہ یہاں نہ صرف امن قائم نہیں ہو سکتا, یہ ریزسٹنس جو ہے وہ جاری رہے گی. رائٹ. حماس کے لوگوں کو ہم سلام پیش کرتے ہیں جنہوں نے اتنی بڑی قوت کے سامنے نہ صرف یہ کہ ہتھیار نہیں پھینکے ہیں بلکہ ان کو بھی جو مزہ چکھایا ہے, جس طریقے سے ان کی جو ٹینکس اور بختر بند گاڑیاں تباہ ہو رہی ہیں, جس طریقے سے 510 فوجیوں کا ہلاک ہونا تو خود اسرائیل مان رہا ہے نا. ابھی صحیح نقصان کسی کے سامنے نہیں ہے, اس کو چھپایا جا رہا ہے تاکہ لوگ ڈیمورلائز نہ ہوں. یہ ہو گیا. دوسری بات یہ کہ غلطی کی ہے پھر اسرائیل کے پرائم منسٹر نے حزب اللہ کو دھمکی دی ہے. جی جی جی. حزب اللہ نے آج تھوڑا سا ان کو مزہ چکھایا ہے. آپ نے دیکھا کہ انہوں نے 62 راکٹس جو ہیں وہ داغے ہیں اسرائیلی فضائی اڈے پر جو جبل ہرمون میں واقع ہے.
جس کے بعد پورے اسرائیل میں سائرن بج گئے تھے. تو اس کے جو سربراہ ہیں انہوں نے کل بھی یہ کہا تھا حسن نصر اللہ صاحب نے کہ ہم سے پنگا لوگے تو پھر قیمت تو چکانی پڑے گی. اور اب انہوں نے واضح طور پر یہ کہہ دیا ہے کہ جب تک غزہ کی جنگ بند نہیں ہوگی اب ہم بھی اپنی کارروائی روکنے والے نہیں ہیں. کوئی بات نہیں ہوگی، اب ڈائیلاگ پر بات نہیں ہوگی. ہاں نہیں، ان کا ڈائیلاگ ہوگا ہی نہیں آپ کے ساتھ، اور ہونا بھی نہیں چاہیے میرے خیال سے. دوسری بات یہ ہے کہ اب اس وقت کی صورتحال یہ ہے، ہم ذرا تھوڑا سا جو ہیومن رائٹس کے مامے ہیں، میں تو مامے کہتا ہوں، پہلے میں ٹھیکیدار کہتا تھا، وہ مامے ہیں یا جو سو کالڈ چیمپئنز ہیں، ان کو ذرا ہم بتا دیں کہ اب تک وہاں پر 23,167 افراد اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں، شہید ہو چکے ہیں، اور 58,416 لوگ جو ہیں وہ شہید ہو چکے ہیں، جس میں سے نصف تعداد جو ہے وہ بچوں اور عورتوں کی ہے. مجھے بتائیے کون سی سول سوسائٹی، کون سی انڈیپینڈنٹ نیشن جو ہے اس کو جسٹیفائی کر سکتی ہے کہ یہ بالکل ٹھیک ہو رہا ہے؟ جو رائٹ آف ڈیفنس کی بات کرتے ہیں وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ اسرائیل پچھلے 75 سال سے اور خاص طور سے 2021 سے لے کے اب تک غزہ کے اوپر جو تباہی مچا چکا ہے وہ کسی کو یاد نہیں ہے. ان کی طرف سے جب جوابی حملہ کیا گیا ہے تو اس کو جواز بنا کے ان کی نسل کشی کی جا رہی ہے. اٹس اے جینوسائیڈ which is going on. اور میں بتاؤں کہ ظلم کی ایک حد ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ بقول فیض صاحب کے کہ ظلم جب حد سے بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے. میرے خیال سے اب یہ مٹ جانے والی سٹیج آ گئی ہے. کیا کر رہے ہیں؟ دو تین چیزیں ہوئی ہیں. ایک تو یہ کہ اس کی انٹرنیشنل حمایت میں کمی ہو رہی ہے. آپ نے دیکھا کہ امریکہ کے اندر سینیٹر برنی سینڈرز سے شروع ہوئی بات، اور اب بہت سارے لوگ آواز بلند کر رہے ہیں کہ اسرائیل کی آنکھیں بند کر کے یہ امداد بند ہونی چاہیے، اس کو اسلحے کی فروخت ترک کر دینی چاہیے. یہ اسرائیل کو بھی اب فیل ہو رہا ہوگا یقینی طور پہ کہ انٹرنیشنل اوپینین جو ہے وہ ان کے نہ صرف خلاف ہے بلکہ ان کے ہر ایکٹ کی مذمت کرتی دکھائی دیتی ہے. دنیا کے ہر شہر میں، دنیا کے ہر ملک میں لوگ بآواز بلند یعنی غزہ کے لوگوں کے ساتھ موجود ہیں، کھڑے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. بلکہ صرف مسلمان کیا، جوش کمیونٹی خود ساتھ کھڑی ہے. امریکہ کے اندر اتنا بڑا پروٹیسٹ ہوا ہے، وہ کس لیے ہوا ہے کہ انسانیت کے خلاف، جینوسائیڈ کے اگینسٹ کیا جا رہا ہے. دیکھیے جو بدترین مثال ہم دیتے ہیں وہ ہے سیکنڈ ورلڈ وار. سیکنڈ ورلڈ وار ہو، فرسٹ ورلڈ وار ہو، اس کے بعد جتنی بھی جنگیں لڑی گئی ہیں، چاہے وہ عراق ہے، چاہے افغانستان ہے، چاہے سیریا ہے، جو ہیلتھ فیسلٹیز ہوتی ہیں کوئی اس کو ٹارگٹ نہیں کرتا. جہاں پلس کا نشان لکھا ہوا کوئی وہیکل جا رہی ہو اس کو کوئی ٹچ نہیں کرتا. سفید کپڑا لہرا دیا جائے تو اس کو کوئی انگلی نہیں اٹھاتا. یہ تمام چیزیں اسرائیل کے پرائم منسٹر کے لیے، وہاں کی فوج کے لیے، وہاں کے ڈیفنس منسٹر کے لیے بے معنی ہے. لیکن میں پھر کہہ رہا ہوں کہ میں وارن کر رہا ہوں کہ آپ کو اس کی قیمت چکانی پڑے گی. یہ ظلم آنکھیں بند کر کے برداشت نہیں کیا جا سکتا. کیسے، کب، یہ میرے خیال سے اوپر والا بیٹھا. مجھے لگتا ہے کہ ہو رہا ہے قیمت چکانے والا سلسلہ. بہت شکریہ بخاری صاحب. ناظرین آج کے پروگرام سے اتنا ہی. آپ سے ملاقات ہوگی کل. اللہ حافظ.